अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद है और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी उसमें सर फहरिस्त है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिहाई, जिसकी तैयारियां जो कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त हो सकती है। और उसके साथ फिर आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चेयरमैन नादरा ने भी शिरकत की और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंदरजात के हवाले से भी बात होगी और फिर एक ऐसा मुकदमा जिसमें जज वकील हैं और वह जज जो है वो मुद्दई हैं और वकील जो है मुलजिम हैं, और एक बार फिर बेंच और बार के मामलात तनाज़ात की शक्ल में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर कराची की सूरत हाल के वहाँ पर किस किस्म के मज़ीद कवानीन की ज़रूरत है जो कराची ऑपरेशन को आसान बना सकेंगे। शामी साहब, सबसे पहले तो जनरल मुशर्रफ साहब। नहीं, सबसे पहले तो ये बात कि आज 9 अक्टूबर है। अच्छा। और कल 10 है। ठीक है। तो जिस तरह यकम शव्वाल का चांद नज़र आ जाए तो उस वक्त से यकम शव्वाल शुरू हो जाती है। ठीक है। उस तरह से कायदे आज़म जो हैं वो 10 अक्टूबर 1913 ठीक है को मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अच्छा, ठीक। तो उनको 100 साल हो गए। ठीक। तो उसकी आप 7 साल तकरीब भी मना सकते हैं। बिल्कुल। तो लंदन में वो शामिल हुए थे। अच्छा। और सर वज़ीर हसन उस वक्त मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी उस मौके पर मौजूद थे। और जो फॉर्म है उनकी शमूलियत का, उस पर उनके भी तौसीक की दस्तखत सब थे। अच्छा। तो एक बड़ा तारीखी दिन है जी। और कायदे आज़म की जो मुस्लिम लीग में शमूलियत है उसने फिर सियासत का नक्शा बदल दिया। और बिलाखिर मुस्लिम लीग के ज़रिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान हासिल किया जिसमें हम और आज बैठे हैं। ठीक है। तो कायदे आज़म को भी याद करना ज़रूरी है, बिल्कुल, उनको सलाम पेश करना ज़रूरी है, और तहरीक पाकिस्तान जो है उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब आप आगे चलें। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो क्या खाक को आसमां से क्या निस्बत, अच्छा। गालिब नुक्ता दां से क्या निस्बत। अच्छा, वाह। तो उसके सदर जो हैं वो आज उनको हाँ जी। तो उनकी जनरल रिहाई के परवेज़ मामला मुशर्रफ साहब की जो जमानत है अब तमाम मुकदमात में हो गई है। बिल्कुल। तो अब वो एक आज़ाद शख्स के तौर पर एक बार फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकेंगे। ठीक है। तो गोया जो उनकी आजमाइश का एक मरहला था वो ख़त्म हो गया। अच्छा शामी साहब, एक बात हो रही है, डील कोई है? नहीं, कोई चीज़ तो होगी ना। ये सारी देखिए जो चीज़ें हैं जो खुद ब खुद होती हुई नज़र आती हैं वो खुद ब खुद होती नहीं है। ठीक है। कुछ ना कुछ उनके पीछे ज़रूर होता है। अच्छा। तो मुशर्रफ साहब के साथ जो ये मामला हुआ है और इसके बाद सुना है कि उन्हें पर लगने वाले हैं। अच्छा। और किसी भी वक्त वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। ठीक। तो अगर ऐसा हो तब भी और ऐसा ना हो तब भी अब यानी उनको जेल का खौफ नहीं रहा। शामी साहब, एक प्रोग्राम में आपने इशारतनी बात की थी, वो थी मियाँ नवाज शरीफ वर्ज और सऊदी हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात। क्या इससे वो भी उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की देखिए जो नजर आएगी? उनके करीबी हल्के हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के, वो तो ये कहते हैं कि सऊदी अरब भी और यूएई भी परवेज़ मुशर्रफ साहब की पुश्त पनाही करते रहे हैं। ठीक। और जो खिदमात हैं उनकी मोतरफ़ हैं। और सऊदी अरब का मामला तो इस तरह भी नाजुक है कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ जेल में थे और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी जी। उस वक्त उनकी रिहाई का एहतमाम हुआ था। वो और उनके अहले ख़ानदान, ठीक, वो जद्दे जाने का मौका उनको मिला था और वहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कमो बेश 10 साल गुजारे। ठीक। उस वक्त जो हमारी परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई, एक एडिटर्स की मुलाकात थी, उसमें यह मामला भी ज़ेर बहस आया। अच्छा। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह भी कहा कि देखिए सऊदी अरब हमें उस वक़्त फैसिलिटी दे रहा था, तेल जो था वो हमें मिल रहा था सऊदी अरब से। ठीक है। और हमारा ख़जाना जो था वो खाली था। अच्छा। जिस तरह आजकल खाली है ठीक। या थोड़ा सा भरा हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि
سعودی عرب جو ہے اس کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ تیل نہیں ملے گا پھر اگر آپ نے ان معاملات پر نظر ثانی نہ کی اور نواز شریف صاحب کے لیے راستہ کشادہ نہ کیا رہائی کا. اچھا. اور دوسری وجہ جو انہوں نے بیان کی کہ کلثوم نواز جو ہے اس نے بہت تنگ کیا ہے, وہ گاڑی میں چڑھ جاتی ہے, کبھی ٹریفک رکتی ہے, کبھی ہنگامہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب رہا ہوئے اور سعودی عرب چلے گئے. ٹھیک. اس کے بعد جب سے ان کی واپسی کا راستہ کشادہ ہوا پھر, اور پرویز مشرف صاحب پھر یہاں آ کے پھنس گئے, تو ان کے حامی یہ کہتے تھے کہ پرویز مشرف صاحب اس سے پہلے سعودی عرب گئے تھے اور ان کو سعودی عرب میں بڑا پروٹوکول ملتا رہا ہے. ٹھیک. ان کو ایک بڑے اعلیٰ مہمان کے طور پر ان کی پذیرائی ہوتی رہی. ٹھیک. اور جو عام طور پر نہیں ہوتی سابق حکمرانوں کی وہاں. ٹھیک. اور یہ بات بھی سننے میں آئی کہ سعودی عرب جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا انہوں نے اپنے مخالفوں سے کیا تھا. ٹھیک. گویا کرسی سے تو اتار دیا لیکن جیل سے نکال دیا. تو پھر پہلے کیس میں تو لیوریج تھا پیٹرول, اس کیس میں لیوریج نہیں. دیکھیں میں اس پہ ایسے نہیں جا رہا, لیوریج نہیں ہے. دیکھیں ایک خاص تعلق ہوتا ہے. ٹھیک. اگر کوئی ایسا اشارہ موجود تھا یہ کہ وہی سلوک ان سے ہوگا جو بادشاہوں سے کرتے ہیں, ٹھیک, اور پھر اس کو آنر نہیں کیا جا رہا تھا, تو اس سے ایک بدمزگی تو پیدا ہو رہی تھی. ٹھیک. میری کوئی براہ راست معلومات تو نہیں ہے, لیکن جب سعودی عرب گیا تو وہاں بھی کچھ سنگن لینے کی کوشش کی, اور ہمارے ہاں جو وزارت خارجہ کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی کچھ بات ہوئی, جو سابق اعلیٰ افسران ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی. تو اس طرح کی بھنک پڑتی رہی کہ یہ جو سرد مہری ہے ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان, اس میں کچھ نہ کچھ اثر کسی نہ کسی وعدہ خلافی کا نہ ہو. ٹھیک. تو بہرحال پرویز مشرف صاحب اگر اب رخصت ہو جائیں گے تو میرا خیال پاکستان میں بھی چین کی بانسری بجائی جائے گی. اچھا. اور وہ تو چین کا طبلہ بھی بجا سکتے ہیں. تو شامی صاحب اس میں کچھ داخلی طور پہ بھی کچھ دباؤ ہوگا وزیر اعظم کے اوپر کہ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ایک سابق صدر ہیں؟ دیکھیے یہ جو داخلی دباؤ ہوتا تھا, داخلی دباؤ جن کا ہو سکتا تھا, انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ پرویز مشرف صاحب یہاں نہ آئیں. ٹھیک ہے. اور ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جو سابق جرنیل ہوتے ہیں یا سابق کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں, فوج ان کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی. اچھا. ریٹائرڈ جرنیل ہوتا ہے. متھ یہی ہے. وہ ہاتھی بھی نہیں ہوتا کہ 1.25 لاکھ کا ہو. ٹھیک. یہ متھ جو ہے وہ غلط. ٹھیک. آپ دیکھیے جنرل ٹکا خان تھے, انہوں نے سیاست میں حصہ لیا, بالکل, اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو نظر بند کر دیا گیا, اور چڑی بھی جو تھی وہ نپٹ کی. جی. چونچو نہیں کی اس نے بھی. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے اسلم بیگ صاحب ہیں, ان کو بھی سپریم کورٹ سے جب نوٹس جاری ہوئے تو وہ بھی ایک جناب سائل کے طور پر وہاں پیش ہوتے رہے. اگرچہ کہ جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو اس وقت سپریم کورٹ کو پیغام بھیج گزرے تھے. افضل عبداللہ صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا تھا دیکھیے جناب اگر جنیجا صاحب کو بحال کیا جائے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اسمبلی بحال ہو گئی تھی جنیجا صاحب کی, جی, جو ضیاء الحق صاحب نے ڈسمس کی تھی. ٹھیک. لیکن جنیجا صاحب بحال نہیں ہوئے تھے. شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی اور دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. اب شامی صاحب یہ 3 مقدمات تو ہو گئے, ان میں ضمانت ہوگی, لیکن ابھی تک وہ بڑا مقدمہ تو رہا تھا نا آرٹیکل 6, وہ تو ابھی قائم ہی نہیں ہوا. لیکن جب وہ چلے جائیں گے تو پھر قائم بھی نہیں ہوگا. دیکھیے وہ مقدمہ تو وفاقی حکومت کی ثوابدید پر ہے. ٹھیک ہے. وہ اسے قائم کرے یا نہ کرے. ٹھیک. وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس شخص نے دفعہ 6 کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا اگر کیا ہے تو اس پر مقدمہ چلانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. ٹھیک. تو
اس وقت تک آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف صاحب ماخوذ نہیں ہیں. وفاقی حکومت نے کوئی فیصلہ کر کے یہ اطلاع نہیں دی، میرا جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا وفاقی حکومت ایک پھر آزادی کا راستہ انہیں دے رہی ہے، کھلا راستہ دے آپ رہی ہے. آگے چلیں، بس جو بات ہو گئی کافی ہو گئی. ٹھیک ہے، چلیں میں کہہ رہا ہوں اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہو گئی نا بات، جب ہو گئی تو آزادی تو ہو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے. ہاں، اب اور کیا راستہ لے کے دیں گے آپ ان کو؟ شرائع قائد اعظم الاٹ کرانی ہے ان کے نام. جب اگلی خبر ہے، آج پریس کانفرنس ہوئی، سیکٹری الیکشن کمیشن نے بھی کی، جس میں نادرا بھی تھے، پہلے اجلاس بھی ہوا، اور جس میں انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ سیاہی استعمال نہیں ہوئی. نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. جو اشتیاق صاحب ہیں الیکشن کمیشن کے سیکریٹری، انہوں نے کہا ہے کہ سیاہی بجوائی گئی. ٹھیک ہے. سیاہی بنوائی گئی. ٹھیک ہے. پی سی ایس آئی آر سے سیاہی خاص طور پر بنوائی گئی جو نادرا کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق تھی. کیونکہ الیکشن کمیشن کے اور نادرا کے درمیان میٹنگز ہوتی رہیں، اور کہ انگوٹھا اگر چیک کرنا ہے تو پھر اس کو ایک میگنیٹک سیاہی پر اس کا نشان لگنا چاہیے. وہ میگنیٹک سیاہی نادرا کی اسپیسیفیکیشنز کے مطابق پی سی ایس آئی آر نے بنائی اور الیکشن کمیشن کو دی. اب الیکشن کمیشن نے وہ 70,000 پولنگ اسٹیشنوں پر بھجوائی، لیکن یہ نادرا یہ کہتی ہے کہ یہ جو 258 اور 256 حلقے ہیں جو اس وقت جن کا سکین ہوا ہے اور تھمب امپریشن جو ہے اس کا سکین ہوا ہے، ان حلقوں میں وہ سیاہی استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہاں دوسری سیاہی استعمال ہوئی ہے. اس کے باوجود چند ہزار ووٹ جو ہیں ان کے انگوٹھے کی شناخت ممکن ہو سکی ہے. ٹھیک ہے. اور کثیر تعداد میں جو ووٹ ہیں ان کے انگوٹھے جو ہیں ان کی شناخت نہیں ہو سکی. بالکل. تو یہ ایک صورت اس وقت یوں واضح ہوتی ہے. اور دیکھیے، سیاہی جو تھی وہ الیکشن کمیشن نے بنوائی اور بجوائی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے، جو تحقیقات ہونی چاہیے، کہ الیکشن کمیشن کے عملے نے کوتاہی کی. ٹھیک ہے. یعنی وہ سیاہی تھوڑی مقدار میں لی اور اس کے بعد کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے اور عام سیاہی جو ہے وہ کم قیمت کی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ خرد برد کسی سطح پر ہوئی؟ ٹھیک ہے. کہ بل جو ہے زیادہ ڈال کر اور کم خرید لی گئی، کم قیمت کی چیز. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سپلائی کر دی گئی تو پھر عملے نے اس کو استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر ایک. جی. نمبر دو بات یہ ہے کہ نادرا چیئرمین جو ڈاکٹر طارق ملک، انہوں نے کہا 6 حلقوں کے سکین ہم اب اور بھی کر رہے ہیں جو مختلف ٹریبیونلز نے ہمارے ساتھ بھیجے سامنے. پھر عمران خان صاحب یہ مطالبہ کرتے رہتے سپریم کورٹ سے کہ 4 حلقوں کے تھمب امپریشن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں. اب عمران خان صاحب یہ مطالبہ، اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے معاملے کہ وہاں جا کے درخواست دینی پڑتی ہے. لیکن کیونکہ ہماری عدالتیں سو موٹو بہت لینے لگی ہیں، اس لیے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ سو موٹو لے لیا جائے، کیونکہ درخواست دینے میں تو کوئی تردد ہوتا ہے. تو اب یہ جو پٹیشنز ہیں عمران خان صاحب کی، کچھ 400 سے زیادہ پٹیشنز ہیں اس وقت. اگر عمران خان صاحب کے جو 4 حلقے ہیں ان کی بھی پٹیشنز موجود ہوں گی، ان کے بھی سماعتیں ہوں گی، ان کے بھی ٹریبونل ہوں گے، تو وہ بھی سکیننگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر تصدیق شدہ ووٹ ہیں ہم ان کو جعلی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. جن ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے جعلی ہیں. تو شامی صاحب اگر جعلی نہیں کہیں گے تو پھر الیکشن کی صداقت پہ ہمیں یقین رکھنا پڑے گا. نہیں، جب تک آپ الیکشن کی صداقت پر اس لیے یقین رکھنا پڑے گا کہ الیکشن جو ہے جب تک آپ اسے ختم نہ کر دیں، آپ اس کے بارے میں ٹھوس شواہد نہ لے آئیں، اور یہ ٹھوس شواہد آپ لانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں سیاہی کی وجہ سے. اس لیے یہ سیاہ کاری جو ہے جو کچھ بھی ہوئی ہے اس کو آپ اس طرح ثابت نہیں کر پائیں گے جس طرح ثابت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جی،
ایک بات کی داد ہمیں دینی چاہیے. ہم کیونکہ بار بار الیکشن کمیشن اور نادرا اور ہنگامہ، الیکشن کمیشن نے اور نادرا نے جو کام کیا ہے، یعنی انتظامات تو انہوں نے بہت اچھے کیے جی کہ اس بات کا اہتمام پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ انگوٹھوں کو چیک کرنے کا کوئی نظام وضع کیا گیا ٹھیک. اور اس کا اہتمام ہوا. اب اس میں کہاں خرابی ہوئی کہاں نہیں ہوئی، ایک سسٹم تو آ گیا نا حرکت میں. اب اگر اس دفعہ وہ پوری طرح عمل نہیں ہو سکا، اگلی دفعہ ہو جائے گا. تو ہمیں اس میں ذرا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جی دوسرے حلقوں کے نتائج بھی آ جانے چاہیے اور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر جہاں مسلم لیگ جیتی ہے وہاں بھی وہی حالت ہو، اور جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں بھی وہی حالت ہو، اور جہاں ایم کیو ایم جیتی ہے وہاں بھی وہی حالت ہو، تو جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے تو وہاں بھی وہی حالت ہو، تو اس حمام میں تو پھر کسی کا بھی کپڑا نہیں ہوگا. شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی الیکشن کے حوالے سے کہ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری اور نادرا کے چیئرمین نے بھی گفتگو کی. اب شامی صاحب معاملات جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ابھی 6 مزید حلقے ہیں اور 400 پٹیشنز بھی ہیں. یہ ہم کتنے حلقوں پہ اگر کوئی رزلٹ آ جائے تو جس پہ ہم کہیں کہ کوشچن مارک آ گیا؟ قانون کو اپنا راستہ متعین کرنا چاہیے اور کسی خوف کے اور کسی خدشے کے کسی دباؤ کے بغیر حقائق کو واضح کرنا چاہیے. پھر حقائق جو ہیں وہ اپنا راستہ خود بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر یوں ہوا اور پھر یوں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جب یہ ہو جائے گا پھر ہم فتویٰ دیں گے. اس سے پہلے فتوے کی ضرورت نہیں. اچھا، ابھی یہ جو رؤف طاہر صاحب کا مجھے ایس ایم ایس آیا، انہوں نے کہا جی نہ تو جنیجو کی اسمبلی بحال ہوئی تھی نہ جنیجو صاحب بحال ہوئے تھے. میں وہ اصل بات یہ ہے کہ جنیجو صاحب کی جو اسمبلی ہے وہ ڈیزولوشن تو غلط قرار دے دی تھی. یعنی سپریم کورٹ نے یہ کہا، خصی پلاؤ پکایا تھا کہ جو جنرل ضیاء الحق کا اقدام ہے وہ تو غلط ہے جی، لیکن نہ اسمبلی بحال کر رہے ہیں نہ حکومت بحال کر رہے ہیں کیونکہ نئے انتخابات ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا میں جہاں بہت سی مذہقہ خیزیاں جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چلیں. بات عدالت پہ آ گئی ہے اور آج لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں عابد ساقی صاحب، انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کی ہے جو منظور بھی کروائی ہے. اس میں انہوں نے لاہور بار کے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ بار کتنے لوگ ایسوسیشن شریک تھے اس میں؟ اب اس میں لوگوں ایک سارا بار تو شریک نہیں تھا لیکن وکلاء کی ایک مناسب تعداد تھی. کوئی اس کا نوٹس دیا گیا تھا یا اچانک بس کر دیا گیا؟ جی یہ اچانک اجلاس تھا. وہ باقاعدہ نوٹس والے کے جی جتنے جو ممبرز تناول کر لیا گیا. تو اس میں جو مطالبہ کیا گیا، جو قرارداد منظور ہوئی ہاؤس بہت میں، سٹرونگ ورڈڈ قرارداد ہے. جی اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور جسٹس جواد خواجہ ریزائن کر دیں. کیوں؟ وہ سلمان اکرم راجہ کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وکیل ایف آئی آر درج کرائی. جی ایف آئی آر جو درج کرائی. تو دیکھیے بات یہ جو ہماری یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے نا، اس کے صدر جو ہے ساقی صاحب، عابد ساقی صاحب، عابد ساقی، بڑے پرجوش نوجوان ہیں. نوجوان کہہ لیے جائے ان کو یا عہدیڈ جوان کہہ لیے جائے. بڑے پرجوش آدمی ہیں، انقلابی سے. اور وہ اپنی خاصی جو گفتگو ہے میں نے دیکھا ان کو، اس میں خاصے قانون سے بے پرواہ ہو کے گفتگو کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ جو واقعہ ہے جو جسٹس جواد خواجہ صاحب جی اور جناب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان پیش آیا، یہ ان کے درمیان کا معاملہ تھا. قانون کو اس میں اپنا راستہ متعین کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس کو جو وکیلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ مقدمے کے واقعات تو بڑے دلچسپ ہیں. یہ دونوں ہمسائے ہیں ٹھیک ہے لاہور میں. تو جو جواد خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، شاید ان کی کوٹھی ہے وہ، جی انہوں نے 2009 میں کمرشلائز کروا لیا اس کو، ٹھیک ہے میری اطلاع کے مطابق، ٹھیک. اور ایل ڈی اے کو فیس بھی ادا کر دی. اور وہاں کوئی بیوٹی پارلر یا کوئی اسپرچول ہیلنگ کا روحانی کوئی جو طریقہ علاج ہوتا ہے اس کا کوئی
سینٹر قائم کر دیا گیا، یہ کر لیا جا رہا کر دیا۔ اب یہ جو سلمان راجہ صاحب ہیں یہ اس کے خلاف چلے گئے عدالت میں، ٹھیک ہے، ایل ڈی اے بھی اس میں رسپونڈنٹ ہے، ان کی بیگم صاحبہ بھی رسپونڈنٹ ہے، ٹھیک، اور یہ کیس چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کمرشلائزیشن غلط ہوئی ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اب جہاں یہ گھر ہے نا اس کے تھوڑے فاصلے پر شیپس ہے، جو بہت بڑی ایک ہیلتھ کلب ہے ایک قسم کا، ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ جا کے، اور تھوڑے فاصلے پر ایک سکول بھی ہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کمرشلائزیشن غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں۔ اب جو ان کے رسپونڈنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا دفتر بھی تو گھر میں ہے، وہاں آپ سارے وکیلانہ امور سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک، موکلین سے ملتے ہیں، وہ بھی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، یا پتہ نہیں کیا کہیں گے، اس کو بھی ایک ہیلنگ، لیگل ایکٹیویٹی، لیگل ہیلنگ ایکٹیویٹی کہہ لیجیے آپ اس کو۔ تو اگر لیگلی ہیل کیا جا سکتا ہے لوگوں کو تو اسپرچولی بھی ہیل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ تو سارے معاملات عدالت میں ہیں۔ اب وہ اس معاملے میں یہ ایک ایسی ایس ایم ایس جی، کوئی گئی ہے راجہ صاحب کی طرف سے، جس پر جواد خواجہ صاحب کو یہ ہوا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے جواد خواجہ صاحب یہاں تک میں ان کو جانتا ہوں بڑے صوفی مزاج جی، شخص ہیں، ان کے گھر میں ان کے جو ملازم ہیں نا وہ ان کے بال بچوں کی طرح، اہل خانہ کی طرح رہتے ہیں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں کوئی خوف لالچ کوئی پایا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ مقدمہ چلتا رہا، تو اب وہ ایس ایم ایس کوشش کے باوجود اس کا متن حاصل نہیں کر سکا میں، نہ وہ ایف آئی آر کی کاپی آ سکی تاکہ پتہ چل جاتا کہ الفاظ کیا تھے اس میں۔ اب وہ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت ان پہ پرچہ کٹ گیا، اور جو ان کے حامی ہیں، اب تک کی اب صورتحال ذرا مختلف ہوئی ہے نا، عدلیہ جو ہے اس پر کچھ غصہ بھی آ گیا نا بہت سے وکیلوں کو، کیونکہ ہمارے جو پی سی او ججز تھے ان کے بھی تو موجود ہیں نا حالی موالی، ان کے لواحقین بھی ہیں۔ پھر اب آہستہ آہستہ صورتحال جو ہے بدل گئی ہے، اب وہ تعلق کا وہ عالم نہیں رہا بار کے اور بینچ کے درمیان۔ تو ایک تو طریقہ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک پرچہ اگر کٹوایا وہ اس کی بیل کروا لیتے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا متعلقہ عدالت سے، اور پھر وہ مقدمہ وہ بھی چلتا رہتا۔ جب وکیل سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام ہوتا ہے عدالت میں جائیں، قانون کی حاکمیت یہی ہے، تو پھر پرچہ جو کٹا ہے اس کا ڈیفینڈ کر لیں عدالت میں جا کے۔ وہ پروٹیکٹیو بیل تو آج لے لی، پروٹیکٹیو بیل تو یہاں سے ملی نا، یہاں سے، اب جا کے ان کو بیل وہاں سے کرانی پڑے گی۔ ٹھیک، اب اس کی بجائے اب یہ معاملہ آ گیا بار کے سامنے جی، اور ریزولوشن کی صورت میں، اور پھر جناب چیف جسٹس صاحب پر غصہ اور جواد خواجہ صاحب پر غصہ۔ تو بھائی کس بات کا غصہ ہے؟ شام صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن ہے نا وہ اس پرچے کے مدعی ہیں۔ ہاں، تو اگر آپ کسی جج کو انسٹیٹیوشنل مقدمہ کسی جج کو بھیجیں گے، کسی جج کو جب آپ اگر کوئی ایسی مبینہ یعنی ایس ایم ایس یا پیغام بھیجیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جج صاحب خود تو جا کے تھانے میں پرچہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بات اگر غلط ہے اس کو بھی آپ ایجیٹیٹ کریں عدالت میں، ٹھیک ہے، تو ایک قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے نا۔ اور سلمان راجہ صاحب جو ہیں، ہم بڑی عزت ہے ان کی، وہ بھی ہمارے واصف علی واسف صاحب کے بڑے معتقد ہیں، اچھا، اور صوفیہ سے ان کا بھی بڑا تعلق۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ لاہور ہائی کورٹ بار کو اس میں درمیان میں تشریف لانے کی ضرورت کیا تھی۔ اچھا، یہ کام جو ہے، اور اب بھی ایک اعتدال کے ساتھ قانون کا راستہ اختیار، ہر ایک کو مشورہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مناسب بات ہے جو بھی فیصلہ۔ اور یہ میں نہیں سمجھتا، دیکھیے جو لوگ ہمارے درمیان زندگی گزارتے ہیں، خواہ وہ جج ہوں خواہ وکیل ہوں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ٹھیک، اور جو جواد خواجہ صاحب ہیں، میں نہیں یہ مان سکتا کہ وہ اپنے کسی معاملے میں یا اپنی بیگم کے کسی معاملے میں کسی کو انفلوئنس کریں گے، اچھا، کسی کو دباؤ ڈالیں گے۔ ٹھیک، یہ وہ لوگ ہیں، وہ کیا کہا کسی نے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ واہ، تو شامی صاحب اب جہاں تک کیس جا چکا ہے یہاں سے امیکیبلی واپس آ سکتا ہے؟ آنا چاہیے۔ یہ بار کا کام ہے جذبات کو ٹھنڈا کرنا، ٹھیک،
بار کی عزت جو ہے بینچ سے وابستہ ہے، اور بینچ جو ہے وہ بھی سمجھے کہ بار جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ جی شامی صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد آئیں گے، کچھ دیگر موضوعات پر بھی بات ہوگی اور آپ کے سوالات لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ دیکھیں اس سے پہلے میں یہ جو ہماری ہائی کورٹ بار ہے نا، جی جی، یہ ساقی صاحب، عابد ساقی صاحب، عابد ساقی صاحب، عابد بھی اور ساقی بھی، عابد بھی ہیں، آپ بھی عابد ہیں ماشاءاللہ، اور ساقی بھی ہیں، اور ویسے مجتقب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام ہے، آتا تھا ساقی نے کچھ ملا نہ دیا اور شراب میں۔ تو بہرحال جی وہ معاملات کو ٹھنڈا کریں، اور اعتزاز احسن صاحب جی بڑی ایک دھواندار گفتگو کر رہے تھے، ان کو بھی چاہیے کہ جیسے سینئر وکیل ہے، بینچ جو ہے نا وہ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اس کے بغیر بار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک، بار کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ بینچ کا حصہ ہے، اور نظام عدل کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے راستہ دیں، ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کول ڈاؤن ہو جائے۔ ہاں، سب کریں جذبات کو۔ شامی صاحب، کراچی میں بھی اب ایک قانونی پہلو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ زمینی کامیابیاں تو پولیس نے اور رینجرز نے حاصل کر لی ہیں، لیکن قانونی سائیڈ پہ ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہی نہیں ہے کہ ان کے جو پکڑے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے قانون شہادت میں تبدیلی ہو رہی ہے، اینٹی ٹیررسٹ لا جو ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، کیبنٹ میں کچھ غور و خوض بھی ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ ہماری جو حکومتیں ہیں نا وہ کچھ بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہیں۔ یعنی دیکھیے یہ زمانہ جنگ ہے، یہ جنگی حالت ہے ایک لحاظ سے، اس میں آپ یہ بالکل یہ 10 میل کی سپیڈ پہ نہیں چل سکتے، اور اسی طرح ہماری جوڈیشری ہے، اس کو بھی ایک بڑی چوکس ہو کے کام کرنا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ چھوٹتے چلے جائیں۔ اب اس کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہزاروں لوگ جو ہے پکڑے ہوئے ہیں، میں نے سنا یہ ہے کہ 4000 کے قریب لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ تو احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم احمد بلال صوفی صاحب۔ جی وعلیکم السلام شامی صاحب۔ صوفی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ کراچی ہے، آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے ان معاملات پر، اور یہ جو اینٹی ٹیررسٹ لا ہے اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے اور کیا ہو رہی ہے؟ آپ تو ہمیں جناب کیانی صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے تو اس وقت ایک مسودہ بھی تیار کیا تھا گزشتہ حکومت کے دور میں جو ان کو پیش کیا گیا، تو اب یہ لوگ کہیں چھوٹ نہ جائیں یا کوئی رہا نہ ہو جائیں جو اس وقت گرفتار ہوئے ہیں۔ جی اس میں جو صورتحال ہے وہ یوں ہے شامی صاحب کہ کراچی کے آپریشن کے حوالے سے کافی اہم قانون سازی کا عمل جاری ہے، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے اس میں، زاہد حامد صاحب کی کمیٹی بھی اس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ قانون سازی تو ایک سیپریٹ ایریا ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں 4500 کے قریب جو اب تک اخباروں میں رپورٹس آئی ہیں، اور اگر آپ یہ چونکہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا فریم ورک انووک ہوا ہے سیکشن 4 اور 5 آف ATA کے نیچے، تو اس قانون کے نیچے آپ زیادہ سے زیادہ ان 4500 لوگوں کو، یا جتنے بھی یہ ہیں، 90 دن سے زیادہ حراست میں نہیں رکھ سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ کو 4500 چلان کورٹوں میں فائل کرنے چاہیے، اور 4500 چلان کورٹوں میں فائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چلانوں کی تفصیلی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے۔ یہ ایک بہت ایمبیشیس ٹارگٹ نظر آتا ہے، اور اس کے لیے آن گراؤنڈ استعداد وائز، کیپیسٹی وائز، انویسٹیگیٹر آفیسرز کی تعداد کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہونا ضروری ہے، اور ہنگامی بنیادوں پہ کام ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نمبر آف انویسٹیگیٹرز نہیں بڑھائیں گے تو میری لیگل ٹیم جو نوجوانوں کی اس نے کیلکولیٹ کر کے مجھے بتایا کہ اگر 50 نئے انویسٹیگیٹرز آج بھی ہائر کیے جائیں تو 4500 کیسوں میں 80 کیس فی روز ان کو اس کو فائنلائز کرنا چاہیے انویسٹیگیشن کو، تب اس صورت میں یہ آپ مینج کر پائیں گے، جو کہ امپاسبل ٹاسک لگتا ہے ایز آف ناؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن۔ نہیں احمد صاحب، ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ لا میں امینڈ کر کے یہ جو مدت ہے چلان پیش کرنے کی اس میں اضافہ کر دیں۔ یہ سولوشن ہو سکتا ہے، لیکن اس سولوشن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ لیٹ سے آپ نے چلان کی مدت کے لیے اضافہ کریں،
اس کا فریم ورک یہ رکھیں کہ جب تک ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہو رہا ہے اس وقت تک آپ لوگوں کو حراست میں رکھ سکیں. کوئی نہ کوئی اس طرح سے سوچنا پڑے گا, ورنہ 90 دن کا جو ٹارگیٹ ہے جس کے اندر 4,500 لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا ہے, اس کی مکمل تیاری کرنی ہے بھرپور طریقے سے, صرف چلان سبمٹ نہیں کرنے, بیکاز عدالتیں اب تیار ہیں, سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی آ گئی ہے, وٹنس پروٹیکشن پروگرام وغیرہ اس کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو گئی ہے. عدالتیں کہتی ہیں ہمارے پاس لائیں, ہم فاسٹ ٹریک کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ انویسٹیگیشن کی جو فائلز ہیں اگر وہ بھرپور طریقے سے تیار نہیں ہوں گے تو پھر ایکویٹل ہو جائے گا, تو جس کا مطلب یہ ہوگا جو آپ گینز گراؤنڈ پر آپریشن پہ کر رہے ہیں وہ آپ کورٹس میں کھونا شروع کر دیں گے. سو یہ اس طرح کو یوں سمجھے کہ آپ سرجری اس وقت کر رہے ہیں, پوسٹ سرجری کیئر کے لیے اہتمام ہونا ضروری ہے. آپ کو امیڈیٹلی 50 سے 70 کے قریب انویسٹیگیٹرز فوراً چاہیے تاکہ آپ 4,500 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر سکیں, اور یہ دنیا کی تاریخ میں ون آف دا موسٹ ایمبیشس پروسیکیوشن ایکسرسائز ہوگی اینی ویئر ان دا ورلڈ. اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو, سندھ کی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے, بلکہ جو نقطے اٹھائے ہیں وہ بہت اہم ہیں, بالکل, اور اگر ہماری حکومتیں بحری نہیں ہو گئیں تو انہیں اس پر توجہ ضرور دینی چاہیے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں شامی صاحب کہ اس میں سپریم کورٹ بھی ہیلپ نہیں کر سکے گا. لیٹس سے اگر یہ اپلیکیشن سپریم کورٹ کو دیتے ہیں کہ جی ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں اور ہمیں آپ ٹائم اور دیں, تاکہ ہم کورٹ جو ہے کبھی قانون کے خلاف کوئی ڈائریکشن یا فیسلٹی نہیں دے سکتا. اوپر سے سپریم کورٹ نے بھی پچھلے آرڈر میں لکھا ہے کہ 14,500 لوگوں کے خلاف مختلف مقدمات پینڈنگ ہے اور تعداد ہے, ان کو بھی اگر آپ ان کو بھی پروسیکیوشن کو فالو اپ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ میں تقریباً صرف 150 ٹیررسٹ ہیں, ان کے ٹرائل کے لیے پورا سسٹم سٹرینڈ ہے. یو کے میں صرف 50 ہیں. یہاں اگر آپ نے گینگسٹرز کو یا بھتہ خوروں کو یا لوگوں کو جن کو اریسٹ کیا اگر آپ ان کو پروسیکیوٹ کرنا ہے سکسیسفلی تو اس کے لیے 90 دن میں تیاری کرنا ایک بہت ایمبیشس کام ہے, اور اس کے لیے امیڈیٹلی ایڈمنسٹریٹو میجر لینے ضروری ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب کہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا. آپ بتائیے یہ ایک اچھی خبر ہے بھتہ خوروں کے لیے اور گینگسٹرز کے لیے یا بری خبر ہے؟ اگر حکومت سن لے تو بری خبر, سوئی رہے جیسے سوئی ہوئی ہے فرض کریں تو بس وہ تو ٹھیک ہے, پھر ان کے یہاں تو گھی کے چراغ جلیں گے. ہاں پھر تھوڑے دن رہ گئے ان کی رہائی میں. شامی صاحب ایک ابھی آپ جو بات کر رہے تھے اور تھم امپریشنز کے بارے میں, تو ایک فیس بک پہ ایک صاحب ہیں سلمان احمد صاحب, انہوں نے بھیجا ہے لندن سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب ایک شیشے کے اوپر اگر نشان آ جائے انگوٹھے کا تو یہاں پر تو اسے بھی ریڈ کیا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے. کیا ہماری نادرا انگوٹھے عام روشنائی سے لگا وہ انگوٹھا نہیں پڑھ سکتی؟ دیکھیے اگر وہ نشان جو ہے فوری طور پر پڑھ لیا جائے, اگر وہ گلاس جو ہے اسے صاف کر کے دوسرا انگوٹھا لگا کے پھر نشان پڑھنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوگا؟ اور یہ تو اتنا عرصہ بھی گزر گیا ہے, اب وہ سیاہی جو ہے اس نے بھی اپنا رنگ روپ کھو دیا ہوگا اگر وہ عام سے سیاہی ہے. تو بہرحال اب یہ تو سوال ہے, نادرا پر ہمیں اعتماد تو کرنا پڑے گا کیونکہ نادرا نے جہاں یہ ایکسرسائز کی ہے. تو دوسری اب مجھے تو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے سیاست دانوں کا اگلا ہدف وہ چیئرمین نادرا نہ ہو جائے کہ وہاں بھی کوئی ایسا شخص آئے جسے مکمکا کر کے لایا جائے تاکہ وہ اس طرح کے کام کرے ہی نہ, اور اس کی گردن پہ بلکہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے اس سے اپنے انگوٹھے چیک کروا لیے جائیں. شامی صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت ساری ای میلز ہیں جو شامی صاحب کے نام پہ, اور خاص طور پہ ایک واقعے والے ایس ایم ایس بار بار آتے ہیں, وہ عمران خان صاحب جی وہ اب پھر اس کو کل پہ ڈال کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. روحانی معاملات کیسے ہوتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوگا تو اسی وقت ہوں گے. اللہ نگہبان. جی